Dear students, Assalamu alaikum. So far we have covered all aspects of sale tax within QuickBooks. अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि सेल टैक्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम ये सारा टैक्स मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हैं. वी आर कलेक्टिंग द सेल टैक्स, ऑल अदर टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़. हम अपने पास रखते हैं और पीरियोडिकली ये रीइम्बर्स कर देते हैं हम अपने गवर्नमेंट एजेंसीज़ को. और इस पूरी चीज़ को कंप्यूटराइज्ड करने का वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट we know and calculate the correct amount of sale tax which has to be reimbursed to the government. इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सेल टैक्स कैलकुलेट भी कर लिया है, उसकी रिपोर्ट्स भी बना ली हैं, ड्रिल डाउन करके भी देख दिया है कि हम कहाँ कहाँ किस किस इनवॉइस से कितना कितना सेल टैक्स ले रहे हैं और किस किस एजेंसीज़ के लिए हमने कितना कितना सेल टैक्स डिडक्ट करके अपने पास रखा हुआ है. याद रहे कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन बी कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज. हम ग्रुप की सूरत में भी सेल टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअल कंपनीज के नाम पर भी सेल टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं. हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका कलेक्टेड टैक्स सही एजेंसीज के नाम पे बुक कर देता है. अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमने ये जो कलेक्टेड सेल टैक्स है रीइम्बर्स करना है अपनी सही एजेंसी को. याद रहे कि हमारे पास सेल टैक्स की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो एजेंसीज वाइज, इनवॉइस वाइज, कस्टमर्स वाइज रिपोर्ट बना लेती हैं और ये भी बता देती है कि किन किन इनवॉइसेस को ऐसी कंपनियों के नाम हमने इशू किया है जो कि नॉन टैक्स है. सो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी टैक्स एजेंसीज ऑडिट करने के लिए सिर्फ इस रिपोर्ट से ही इस्तेफादा कर सकती है और अगर वो आके हमारे पास फिज़िकली ऑडिट करना चाहे तो हमारे पास इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर ड्रिल डाउन की फैसिलिटी भी मौजूद है. जब हम सेल टैक्स इन एजेंसीज को पे करना चाहेंगे तो हमारा सिस्टम उसके लिए चेक भी जनरेट कर देता है. याद रहे कि बाहर के ममालिक में ये बहुत कॉमन तरीक़ेकार है कि आप चेक भी सिस्टम से जनरेट करवाएं और इरसाल कर दें अपनी टैक्स एजेंसी को. हमारे पास आजकल सेल टैक्स के मुख्तलिफ फॉर्म राइज हैं. हम वहाँ फॉर्म के ऊपर ये तमाम डिटेल लिखते हैं और उसके साथ वो चालान अटैच करते हैं उस अमाउंट का जो कि हमने गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराया है. पाकिस्तान में इस वक्त राइज तरीक़ा थोड़ा सा इससे फ़र्क ज़रूर है, लेकिन बाहर के ममालिक में ये सिस्टम इसी तरह है जैसे क्विक बुक्स करता है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तरीक़ेकार हमारे लिए कारआमद नहीं है. हमारे लिए भी ये तरीक़ेकार बहुत कारआमद है क्योंकि हमारे पास सेल टैक्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक ही वक्त में बटन दबाने से आ जाती है. आइए देखते हैं कि सेल टैक्स की रिपोर्ट बनाने के बाद किस तरीके से हम इसको पे करें अपने उन एजेंसीज़ को जिनके बिहाफ पे हमने ये सेल टैक्स कलेक्ट किया है. लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स. जैसे कि आपको पता है कि सेल टैक्स एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है हमारे क्विक बुक्स का. इसके लिए उसका आइकॉन भी अलहदा से बनाया गया है जिसका नाम है मैनेज सेल टैक्स. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने इसके थ्रू एक रिपोर्ट क्रिएट की थी और उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स के बारे में हमारे पास मौजूद थी वो हमने वहाँ लिख दी थी. ये रिपोर्ट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट की है बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट, एज पर ऑल आइटम्स अवेलेबल टू इट, ऑल सर्विसेज अवेलेबल टू इट एंड द स्टेटस ऑफ आर डिफरेंट क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स. इसका मतलब ये है कि जो आइटम्स ऑटोमेटिकली सेल टैक्स एग्जेम्प्टेड है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा. जो आइटम या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल टैक्स जिनके ऊपर लागू है उस पर ऑटोमेटिकली सेल टैक्स कट गया है. और जिन जिन एजेंसीज की जितनी जितनी परसेंटेज से टैक्सेस हैं हमने उस परसेंटेज से वो टैक्स कलेक्ट करके उनके अकाउंट में डाल दिया है. ये एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न
is comprehensive and complete. اسی طرح سے جو کمپنیاں نان ٹیکسیبل یا ٹیکس ایگزمپٹ ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں کٹا ہے، بھلے وہ سروس یا پروڈکٹ ٹیکسیبل ہو تب بھی. اب ہمارے کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے. یہ رپورٹ ہم چاہیں تو پرنٹ کر لیں یا ایکسل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ ہم پہ منحصر ہے. لیکن ہمارے پاس یہ رپورٹ کمپریہنسولی موجود ہے اور اس نے ہمارا تمام کا تمام ٹیکس کلیکٹڈ بھی ہمیں دکھا دیا ہے. اب ہم نے یہ ٹیکس کلیکٹڈ جو ہے وہ مختلف اداروں کو دینا ہے. ہم نے صرف ایک ادارے کو نہیں دینا، یاد رہے یہ ٹیکس کلیکٹڈ ہم نے مختلف اداروں کو دینا ہے جن کے نام اس رپورٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان کا اپنا اپنا ٹیکس علیحدہ علیحدہ اس نے کیلکولیٹ کرتی ہے. اب جب یہ ٹیکس کیلکولیٹ ہو چکا ہے، سب تیاری موجود ہے، تو ہم اس کی پیمنٹ کیسے کریں گے؟ اس کی پیمنٹ ہم کرتے ہیں تھرو ایک چیک کے. اگر ہمارے پاس 4 ادارے ہیں جن کو ہم نے سیل ٹیکس جمع کرانا ہے مختلف پرسنٹیج کے اوپر کٹوتی کرنے کے بعد، تو ہمارے پاس 4 چیک آٹومیٹکلی بن جائیں گے، پرووائڈڈ کہ ان کا پیریڈ یہی ہو. اور آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ بھلے آپ ان کا ٹیکس ابھی دیں یا نہ دیں، ان کی ڈیٹیل ضرور پرنٹ کیا کریں منتھلی، تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں یہ انفارمیشن رہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے پے یور سیل ٹیکس وینڈرز ان کوئک بکس. اب یہ وینڈرز کا نام سے آپ پریشان نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس اینٹیٹی کو، جس آرگنائزیشن کو، جس کمپنی کو بھی ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، بھلے وہ ہمارا وینڈر ہو، یوٹیلیٹی کمپنی ہو یا گورنمنٹ ٹیکس ایجنسی ہو، کوئک بکس میں اسے وینڈر کہا جا سکتا. اسی طرح سے جس سے بھی ہم نے پیسے لینے ہوں اسے ہم کسٹمر کہتے ہیں. تو یہ ٹرمینالوجی ٹپیکل کوئک بکس کی ہے، اکاؤنٹنگ کی نہیں. آئیے اب ہم جا کے ٹیکس جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس کو پیمنٹ کا طریقہ دیکھتے ہیں. ٹیکس کی ہم نے رپورٹ دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکس کو ان مختلف اداروں کو، ان مختلف گورنمنٹ ایجنسیز کو کس طرح سے ان کو چیک بنا کے پیمنٹ کرنی ہے. پے سیل ٹیکس. جیسے ہی آپ پے سیل ٹیکس کریں گے تو ہمارے پاس ایک اسکرین آ جائے گی جو ہم سے پوچھے گی کہ یہ بتائیں کہ کب تک کا آپ نے سیل ٹیکس ادا کرنا ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹ آ رہی ہے وہ ہے 31 تاریخ کی، اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم اس تاریخ تک تمام ٹیکس پے کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی ہم نے اسے کلک کیا، ہمارے پاس تمام ایجنسیز اور ان کے اگینسٹ واجب الادا پیمنٹس کی پوری لسٹ آ گئی ہے. یہ ٹک مارک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کی پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس کی ہم پیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہم اسے کلک کر کے ختم کر سکتے ہیں. اب تھوڑی سی کلیئرنس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ ٹیکس کا نام ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. وینڈر ونس اگین یہ وہ ایجنسی ہے جس کی خاطر ہم نے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا تھا. یہ ڈیو اماؤنٹ ہے جو ہم نے ان کو دینی ہے، اور جو اماؤنٹ پیڈ ہے یہ اس کمپلیٹ اماؤنٹ سے ہم چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو 537 روپے اگر ہم نے دینے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اسے 500 روپے دیں گے. یہ ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے. لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی ٹیکس لائبلٹی پوری کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس پورا ادا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پچھلا بچا ہوا ٹیکس نہیں رہتا اور آپ کو بار بار چیزیں ری کیلکولیٹ نہیں کرنی پڑتی. دوسرا، اگر کوئی پینلٹیز، انٹرسٹ آپ کے اوپر لگے گا تو اس لیے لگے گا کہ آپ نے پورا ٹیکس ادا نہیں کیا. پورا ٹیکس ادا کرنے سے یہ تمام لائبلٹیز آپ کے اوپر سے اتر جاتی ہیں. اور اگر آپ اس پہ پورا ٹیکس ادا کرنا چاہیں تو آپ اپنا کرسر اس کے اوپر لے جائیں اور اس کو ٹک مارک کر دیں. جیسے ہی آپ اس کو ٹک مارک کریں گے اس کی اماؤنٹ بھی آٹومیٹکلی اماؤنٹ پیڈ میں آنی شروع ہو جائے گی. اور ہم نے اپنی تمام لائبلٹیز کو چیک کر لیا ہے، اور ہم یہ تمام لائبلٹیز اپنے ان تمام ایجنسیز کو ایز پر دا فگرز کوٹڈ ان فرنٹ آف دیم ہم پے کرنے کے لیے تیار. جیسے کہ ہمارا یہ ساری چیزیں تیار ہو گئیں، ہم اگر اسے ریویو کرنا چاہیں تو اس سلیکشن کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ سلیکشن فائنل سمجھتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ تمام پیمنٹس اگینسٹ آل ہیڈس اینڈ اگینسٹ آل آر ایجنسیز از ریڈی اینڈ
checks are ready to be printed. کیسے کریں گے ہم کہیں گے OK. When we click OK, a pop-up appears which says that our accounts with all these tax agencies is already paid in advance. ہم نے ان کو پہلے ہی زیادہ پیسے دیے ہوئے ہیں تو ہمیں مزید پیسے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹیکس کے لیے چیک بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو پہلی ہم نے پیمنٹ کی ہوئی ہے. لیکن ہم فار دا پرپس کہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ کرنا کیا ہے، ہم ایک ایجنسی کو دیکھتے ہیں جسے ہمیں صرف چند پیسے دینے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے کچھ نہ کچھ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں تاکہ اسے لگے کہ اس کے بہاف پہ ہم پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں، اور سبسیکوینٹ جتنے بھی ہمارے سیل ٹیکس کی ریٹرنز جائیں گی اس میں یہ پیسے آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم اس کو فی الحال 1000 روپے ایڈوانس کے طور پہ دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے جس کے پاس ہمارے صرف 75 روپے جانے تھے ادھر بھی ہم ایڈوانس کے طور پہ 75 کی جگہ 1000 روپیز بھیج رہے ہیں. اب ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس 2 چیک پرنٹ ہو گئے ہیں 2 مختلف ایجنسیز کے لیے. آئیے چیک کرتے ہیں کہ یہ چیک کہاں اویلیبل ہے. ہم نے اب رائٹ چیک نہیں کرنا کیونکہ یہ ہم نے پہلے ہی کر دیا ہے. جیسے ہی ہم نے یہ پروسیس کیا چیک بن گیا ہے. پرنٹ چیک پہ آئیں گے تو ہمارے پاس وہ تمام ایجنسیز جس کو ہم نے ٹک مارک کیا تھا اور اماؤنٹس دی تھیں وہ ہماری اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. جیسے ہی ہم اوکے کریں گے ان تمام کی چیکس کریٹ ہو جائیں گے. اب یاد رہے کہ باہر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ بلینک چیک بکس کمپنیوں کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جب بھی انہوں نے کسی آرگنائزیشن کو یا کسی بھی اپنے وینڈر کو چیک دینا ہوتا ہے تو وہ چیک پرنٹر میں ڈالتے ہیں اور ایز پر ریکوائرمنٹ وہ چیک پرنٹ ہو جاتا ہے. صرف اور صرف انہیں یہ چوز کرنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ سے اور کون سے بینک سے یہ چیک پرنٹ ہونا ہے. آپ کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ آپ بتائیں کون سے بینک اور کون سے اکاؤنٹ سے یہ چیک پرنٹ ہونا ہے، جو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمارا یہ چیکنگ اکاؤنٹ ہے. اب یہ تمام چیزیں ریڈی ہیں. اب ہم نے صرف اور صرف اس چیکس کے بلینک ڈالنے اپنے پرنٹر میں اینڈ وی آر ریڈی ٹو گو. جیسے ہی ہم اوکے کرتے ہیں ہمارے پاس پرنٹ اسکرین آ جاتی ہے اور وہ ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا کس اسٹائل کا چیک یہاں موجود ہے. آپ نے وہ اسٹائل چیک کرنا ہے. یہ آپ کا بینک بتائے گا کہ آپ کو جو اس نے چیک کے بلینکس دیے ہوئے ہیں نمبرڈ جو ہیں ان کا اسٹائل کون سا ہے، اس کے حساب سے آپ نے یہاں چوز کرنا ہے اور آپ نے پرنٹ کا بٹن دبانا ہے اور آپ کے پاس 3 ایجنسیز کی چیکس آٹومیٹکلی پرنٹ ہو کے آ جائیں گے. اس کے بیچ میں کاربن کاپی ہوتی ہے. ایک چیک آپ نے ارسال کر دینا ہے، دوسرا چیک آپ نے اپنے ریکارڈ میں رکھ لینا ہے، اور یہ آپ کا ری ایمبرسمنٹ آف سیل ٹیکس کا ایک بڑا مرحلہ دیٹ از پیئنگ یور ٹیکس کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کے پاس بھی ریکارڈ آ گیا ہے اینڈ یور لائبلٹی ہیز آلسو ڈیکریزڈ. So in conclusion, now you see how you can utilize the reports of sale tax collection and how you can generate check for your different agencies based on the tax collected. And as I have told you before that it is advisable, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا پوری ٹیکس لائبلٹی ایک وقت میں ضرور ادا کیا کریں. That's all for today. Thank you.